आज दोबारा में खबर की मुकम्मल तफसील और आराम के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत आप पर। आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। आप देख रहे हैं 7 से 8 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के दिल जीत लिए हैं और इस शो को नंबर 1 शो करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मेहमान है और अवाम के भेजे हुए सवालात पूछेंगे। आज हमारे साथ बराह रास्त इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे जो खास शख्सियत है अब्दुल हमीद लोन, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता, और आपको बता दे इनके बारे में काफी चीजें बताएंगे। लेकिन आज जो तलक सवाल होने वाले हैं, क्या अब्दुल हमीद साहब हमारे प्रोग्राम में रहेंगे या उनसे राब्ता मुनक़ता होगा? तलक सवालों के साथ अब्दुल हमीद मेरे साथ है पाकिस्तान से, और मैं उनसे सवाल पूछूंगा और उम्मीद करूंगा वो जवाब भी देंगे। मैं अपने नाजरीन को फिर एक बता दूं कि ये अब्दुल हमीद लोन जो है हुर्रियत के रिप्रेजेंटेटिव है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, चेयरमैन है JKSDF के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन जो है कोऑर्डिनेटर JKSDMI, काफी लंबा नाम है। जनाब आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। नवाजिश, मेहरबानी। सर नाम बहुत बड़ा है, कांप का जीरो है, क्यों कर आप लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम को मरवाते हैं? सबसे पहले ये सवाल है, और मेरे पास सवाल इतने ज्यादा है कि शायद ही आप जवाब दे पाए। जम्मू कश्मीर के अवाम और श्रीनगर से लेकर बारामूला, कुपवारा, कश्मीर का बच्चा बच्चा आज आपसे पूछेगा और जवाब लेगा। जम्मू कश्मीर के अवाम को कब तक आप मुसीबत में डालते रहेंगे? खुद पाकिस्तान इस्लामाबाद में ACU में बैठकर यहां पर आप कब तक कब्रों में हमारे बच्चों को दफनाएंगे? जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुजारिश करूं कि मैं PUC का स्टूडेंट था, 90s में इस तहरीक आजादी में मैं शामिल हुआ। मैंने दिन रात तहरीक आजादी के हवाले से गिरा किधर जो है ना काम किया है। पाकिस्तान में बैठ के काम किया है, कश्मीर में काम करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के क्या किया? बच्चों के हाथ में बंदूक आजादी के लिए कर रहे हैं जी। मैंने 2004 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और उसके बाद कॉन्फ्रेंस से निकाला भी है जनाब। इस्लामाबाद और पाकिस्तान में मैंने 200 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स किए हैं। मैंने 2015 में डेमोग्राफिक चेंज पे कॉन्फ्रेंस की है। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दुनिया भर से मंदोबीन आए हैं। जिसमें मौका है जम्मू कश्मीर वापस आइए, अपने गांव हंदवारा वापस आइए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए। क्या मिलेगा वहां पे बात करके? ना तो आपको ISI एक्सेप्ट करती है, ना हमारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। कश्मीरी है, वापस आइए, लोगों से माफी मांगिए। आज टीवी पे जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है। क्या बातें कह रहे हैं आप? क्या आपने कॉन्फ्रेंस की है? कश्मीर के लोग क्या किया आपने? जवान नौजवान हिंदुस्तान से मुकम्मल आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा पुष्टिमान है, पाकिस्तान हमारा वकील है, पाकिस्तान इसका एक अहम फरीक है। पाकिस्तान के हम पे बड़े एहसानात हैं। वो पॉलिटिकली पाकिस्तान की बाद में बात करता हूं, पहले अपनी बात करें ना। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर है उसकी बात आपने कभी की है? आप अगर यहाँ की बात करते हैं वहां की बात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको उठाया जाएगा, रात को जेल के अंदर भरा जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं, वहां नहीं बोल सकते। इस मसले का हल हकीकत राजद के जरिए निकाला जाए, लोगों से पूछा जाए उनकी अमूल के मुताबिक। तो आप बार बार गए हैं, यूनाइटेड नेशन ने आज तक कोई बात नहीं की, यूनाइटेड नेशन ने बात नहीं की। क्यों हमारे बच्चों को मरवाते हैं जनाब? क्या मिलेगा आपको? खुदा से डरे। आप मुझे एक बात का जवाब दे। 1 साल से लॉकडाउन में है, जरा इब्लाग मवासलात के दायरे बंद है। नहीं, आप तो मीडिया पर ये क्या कह रहे हैं? कौन सी चीज अच्छा है? और लोगों को वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहां पर जो कदगने हैं वो भारत ने क्यों लगाई है? अच्छा सर, जो जिलों पे वहां पर पाबंदी लग रही है वो क्या है? वो कदगन नहीं है, वो मिठाइयां बांटी जा रही है जियो को, पाबंदियां लग रही है, वो क्या है? आपके POK में जो है वहां पर मीडिया नहीं है। कश्मीर में हजारों मीडिया सेल्स बन रही है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे आप लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं।
मुद्दा ज़ामिन है। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, उसने हमारे साथ वादा किया, हम उसी वादे की पासदारी चाहते हैं। हम अपने हक की, जो हमारा बुनियादी हक है, उसकी पासदारी चाहते हैं। सर बुनियादी हक कब से 1947 से लेकर 2020 तक लोगों को सिर्फ मरवाया आपने, बेवकूफ बनाया है आपने। यहाँ के लोग जो चाहते हैं ना वो खुद मांगेंगे, पाकिस्तान में बैठ के आपसे नहीं पूछेंगे। जी जी जनाब, जी सवाल सुना आपने? नहीं, सवाल मैंने नहीं सुना। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के आपकी कोई सुनेगा ही नहीं, और आपको वही बोलना है जो वहां पे आपको रिटन स्क्रिप्ट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर वापस आइए, आइए यहाँ पे बात करिए। मैं खुद कारगर मैदान में रहा है, इसके हिंदुस्तान की एजेंसियां गवाह है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान नहीं कर रहा है। मुझे बताएं, आप स्टूडेंट पेलर की बात करते हो, 1000 2000 को पाकिस्तान पैसे दे सकता है, लाखों को दे सकता है। ये हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है ये टोटली फेल है। अब दुनिया में हिंदुस्तान से खुश है, बच्चे हमारे जेलों में हैं, आप उससे खुश है? AK-47 उठा के हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे लखते जिगर 2-2 दिन में मारे जाते हैं, आप तो खुश है? और वहां से आप यहाँ पे बच्चों को मरवाते हैं। सब जानते हैं कश्मीरी लोग। आप श्रीनगर में क्यों लोगों को रोक रहे हैं? हिंदुस्तान क्यों मसरत ज़हरा को बात करने नहीं दे रहा? कौन रोक रहा है? किसको रोक रहा है जनाब? किसको रोका जा रहा है? आप श्रीनगर आए, मैं इनवाइट आपको करता हूँ, श्रीनगर आए, घूमे फिरे, डल जाए, पहलगाम जाए। को क्यों गुमराह किया जाता है? अब वाशिंगटन पोस्ट पढ़ें, अब न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, अब गार्डियन पढ़ें, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें, आप दुनिया के रहनुमाओं के स्टेटमेंट पढ़ें। खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मैं साल से करूं, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। अभी इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है ना, क्योंकि मेरी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा इज्जत है वहां के अवाम के लिए। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है? मुताबिक जी जी जनाब, मैं कह रहा हूं जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी बन रहा है कि पाकिस्तान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। पाकिस्तान अपना काम करता, लेकिन आप लोग उनको करने नहीं देते, क्योंकि आपने ठेका लिया है जम्मू कश्मीर का। यहां से गए, वहां पे बंगलो लिया आपने, बड़ी बड़ी जमीनें ली, आप ठेकेदारी वहां करते हैं। वो बेचारे परेशान हो गए, जनाब उनकी भी जान छोड़े, हमारी यहाँ मैं अपना गवाह हूं। पाकिस्तान हमें यहाँ फ्रीली हमें काम करने दे रहा है। पाकिस्तान ने किसी को कनगने नहीं लगाई। ये जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा है ना, वो भी यहाँ घूम रहा है आजादी के साथ, उस पर कोई कनगना नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कश्मीर काज के हवाले से 5 साल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 3 दफा डिबेट कराया है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस कराई है। यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन आए है, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन आए, वो मेरी वजह से है, वो मुझे क्रेडिट जाता है। मेरी न यहाँ कोई जमीन है न कोई प्लॉट है, मैं जो हूँ किराए के घर में रह रहा हूँ, मैं एहसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का है, मेरे मुझे बताइए हो। अच्छा मुझे बताइए, ये जो MBBS सीट की बात मैं करता हूं, सर सवाल सुनिए, ये सारा प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान का। चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं। 47 से लेकर आज तक तो आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कहते रहे। ये जो MBBS सीटें आप भेजते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ के बच्चों से पैसा लेते हैं, आपको कितना हिस्सा मिलता है? आप अपना हिस्सा बताइए। और भेजते हैं आप, और उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं। मुझे बताएं सर, सवाल हम आखिरी तक डटे रहेंगे। हिंदुस्तान जो भी जितने भी हरबे आजमाए, 9 लाख फौज और मजीद आए, हम उसके तरफ को तस्लीम नहीं करते हैं। हम किसी भी सूरत मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, सवाल सुने साहब, मैं आपको 1 घंटा आज दूंगा बोलने के लिए। ये जम्मू कश्मीर ही है जहाँ पे आप बोल पाते हैं, आप वहां पे बोले ना। ये जम्मू कश्मीर की टीवी पे आप बोल रहे हैं, श्रीनगर की टीवी पे आप बोल रहे हैं, वहां की टीवी पे एक बार बोले, वहां की टीवी पे ऐसी बातें करें। आपको कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है, आपको हुर्रियत से निकाला गया है। क्यों निकाला गया हमीद साहब, आज बताइए लोगों को। आपको हुर्रियत से निकाला गया है हमीद साहब, सच बोलिए लोगों को। पैसा खाते हैं MBBS सीटों का, बच्चों का खून चूसते हैं आप लोग। और जिन लोगों के लिए सीटें आती है MBBS की, वो बेचारे गरीब है। यहाँ पे किनको देते हैं? इलाही पसंद लीडरों को। आई डोंट केयर क्या होने वाला है इस प्रोग्राम के बाद। मैं केयर ही नहीं करता आप लोगों की। आप डरा सकते हैं, मरवा सकते हैं लोगों को। सच बोले, आज बंदूक छोड़ के बात करिए हमीद साहब, आज लोगों से बात करिए। हिंदुस्तान कब तक ये करता रहेगा? अरे पहले मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब दीजिए, फिर हिंदुस्तान की बात करते हैं। बाद में मैं हिंदुस्तान की भी बात करूंगा। जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। मेरे जम्मू कश्मीर को जवाब दीजिए। किया गया है वो जम्मू कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान की तसल्लुत को, उसके जाबराना कब्जे को किसी सूरत तस्लीम नहीं करने वाले। हमारा बच्चा कुर्बान होगा, हिंदुस्तान के जाबराना तसल्लुत को तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने जहां कहा मेरे अपने बच्चे 3 बच्चे, तीनों कुर्बान, तीनों शहीद हो जाए,
لیکن وہ ہندوستان تو کے نہیں گئے سر, آپ کے بچے شہید نہیں ہوئے جو شہید کا نعرہ دیتے ہیں. اپنے ایک بچے کو کشمیر بھیجیے. اپنے, میں چیلنج کرتا ہوں حمید صاحب, میں آپ کی آئیڈیالوجی پہ چلوں گا چاہے مجھے جیل جانا پڑے. اپنے ایک بچے کو کشمیر بھیجیے بندوق لے کے. میں مانتا ہوں آپ کو, آپ لیڈر ہے کہ ان لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں. اپنے بچے بڑے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں, اسلام آباد کے سب سے بڑے اسکولوں میں پڑھیں گے آپ کے بچے. ہمارے بچے بندوق اور پتھر اٹھائیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کشمیر پہ بات ہو, کشمیر مدے پہ بات ہو, کشمیر ایشو پہ بات ہو, لیکن ہمارے بچے نہیں مریں گے. اب حمید صاحب نہیں مرنے دیں گے بچوں کو. اب کشمیر میں میڈیا بھی بول اٹھا ہے, اب آواز آ چکی ہے لوگوں کی. لوگوں نے ہمیں طاقت دی ہے اور میرے پاس اس سوالوں کے چٹے ہیں آپ کے لیے حمید صاحب. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچوں کو مروائیں گے؟ میں خود کہتا ہوں, میں نے خود پی یو سی کی تعلیم چھوڑ دی ہے, میں نے خود جدوجہد شروع کی ہے. میں ڈاکٹر بچے کو قربان کروں گا, میں پی ایس آئی بچے کو قربان کروں گا, ہندوستان کے تسلیم نہیں کروں گا. کرے نا, ہم چاہتے ہیں ایک بچے کو تو بھیج دیجیے. ہندوستان پچھلے ایک میں سال اس کی سے نیوز پڑھتا ہوں, پھر آپ کے بچے نے کوئی گروپ جوائن کیا ہے, نہیں کرے گا کوئی. کشمیریوں کے فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہوں, سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. یہ کسی بھی صورت ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہندوستان جتنے بھی حد پہ آئے, آپ جو چلا رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں سر. ہندوستان ایک ہستائی ریاست ہے, مکہ ریاست ہے. مودی کے ہاتھوں میں اچھا, ہم لوگ مکہ ریاست ہے, یہ بھی منہ سے نکل گیا آج. ہم لوگ مکہ ریاست ہے, یہ بھی نکل گیا منہ سے. اب ہم لوٹی بن گئے, لوٹی بلائیے آپ. آزادی کی بات کر رہے ہیں, تو لہذا کشمیری عوام کو کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں, کب تک بھیڑ بکریوں کی طرف انہیں ہانکا جائے گا؟ اچھا, یہ جمہوریت کا جو دعوے دار ہے, اس کے چہرے پہ یہ دبا ہے, بدگمان داغ ہے. کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں تھا. ہم آج بھی جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ حمید صاحب, میں ہسٹری آپ کو پڑھانا چاہوں گا آج. میں آپ کو فزکس, کیمسٹری, بایو بھی پڑھانا چاہوں گا آج. لیکن سب سے پہلے میں ہسٹری پڑھاؤں گا کیونکہ ہسٹری آپ کم پڑھتے ہیں. آپ کے پاس 1 سے اردو میں میٹرک تک ہسٹری ہے, اس کے بعد ہسٹری آپ کی بند ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ہسٹری پڑھانا چاہوں گا. جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے, گلگستان ہے اور جو باقی وہاں کے ایریاز ہے, ان کا کیا کرے؟ جموں کشمیر میں اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کی بات کرے. کی بات کر رہے ہو, تم ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے ہو, کشمیری عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو. حمید صاحب سنیں گے, کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کی متنازع حیثیت کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. تم نے بھی یہ تسلیم کرنی ہے اور انشاءاللہ تم نے کشمیریوں کا حق خود دینا ہوگا. چلیے حمید صاحب, آپ سوال سنیے. آپ نے کہا کہ یہ جو ہندوستان زیر انتظام کشمیر میں کہوں گا, کیونکہ اگر میں اور کچھ کہوں گا تو آپ چلانا شروع کریں گے. اگر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے آئین میں ہے کہ کشمیر متنازع ہے. یہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے, یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. پاکستان کبھی نہیں کہتا میں قابض ہوں. پاکستان کہتا ہے یہ متنازع ہے, یا رائے شماری ہو. ایک ہندوستان جو ہر درم ہے اس کی روش میں فرق نہیں آ رہا ہے, وہ ہر درم ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ متنازع علاقہ ہے, وہ پی او کے ہے؟ میں پھر پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا. ہاں, چلیے آپ نے اچھی بات کی حمید صاحب. میں بھی آپ سے متاثر ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. پاکستان آکوپائیڈ نہیں ہے, وہ آزاد کشمیر ہے. پاکستان سمجھتا ہے یہ متنازع ہے, پھر تو یہ بھی آزاد کشمیر ہو گیا. دیکھیے ہم لاجک پہ بات کریں گے حمید صاحب. جموں کشمیر ہے جہاں 9 سے 10 لاکھ فوج ہے. چلیے حمید صاحب, اب سوال سنیے. اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ آزاد کشمیر ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات ہے, اور جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے وہ آزاد کشمیر کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہندوستان اس کی متنازع حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. پاکستان متنازع حیثیت تسلیم کرتا ہے. وہ اپنے آئین میں کہتا ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان متنازع ہے. لوگوں سے پوچھا جائے, لوگوں سے رائے لی جائے. پاکستان کے پاس کم اسٹیٹ جگہ بچی, سر پاکستان کے پاس ایریا آلریڈی بہت کم ہے. جی اچھا سر, میں اور کچھ سوال پوچھوں گا. حوالہ منی کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے کہ حوالہ پیسہ کشمیر بھیجا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور میں امید کروں گا, کیونکہ آج آپ کو کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں کے اوپر مصیبت ہے, جو پریشان ہے, جن لوگوں کو آپ مروانے کی بار بار بات کرتے ہیں, جن لوگوں کے لیے آپ کوٹ کر کے جو ہے تھاٹس کریٹ کر کے جو کہ سچ آپ نہیں کہتے ہیں. سر چلانے کے بغیر بات ہوگی اس پروگرام میں. کے پاس جدید ہتھیار ہے, وہ ہمیں مار رہا ہے, وہ ہمیں بینائی سے محروم کر رہا ہے. وہ ہمارے خواتین بہنوں بچیوں وہ معاشرے میں ملوث ہے. قانون پوش کرنا بھول سکتے ہیں آپ, آسیہ اور نیلوفر کو بھول سکتے ہیں, ہزاروں کیس ہے. وہ اسی طرح سے خواتین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. ہندوستان ایک جاجا, ایک غازب,
ایک مجرم ریاست ہے، ایک پھنسائی ریاست ہے. حمید صاحب کیا چلا رہے ہیں آپ؟ پچھلے 47 سے آپ چلاتے رہے ہیں، آج چلائے نا. آپ سوال سنیں، پھر میں آپ کو ٹائم بھی دوں گا جواب کے لیے. اچھے سے آپ جواب دیجئے اور میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے. مجھے آپ یہ بتائیے، جو پاکستان سے ہمارے بچے، آپ سوال سنیے، سری نگر میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہی سوال میں اسلام آباد میں کروں گا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے، میں کئی بار آ چکا ہوں وہاں پہ، لوگوں سے ملا ہوں، اگر میں یہ سوال وہاں کروں گا تو شاید اس پروگرام بات نام و نشان نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو پاکستان کے بچے بیچتے ہیں، جو بھی جیلوں میں بند ہیں، کئی لوگوں سے بات ہوئی ہماری، وہ کہتے ہیں وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ریپ ہو رہا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑا سفید جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ چلیے میں کہتا ہوں کہ کشمیر پہ بات ہو، وہ بھی میں مانتا ہوں، کشمیر میں بات ہونی چاہیے، پاکستان کرے، ہندوستان کرے، کوئی بھی کرے، آپ لوگ کرے، میں اس پہ نہیں آؤں گا. لیکن یہ جو آپ ہمارے ان بچوں کو، بیچاروں کو بھیج رہے ہیں یہاں پہ، آپ غلط نہیں کر رہے؟ اچھا مجھے بتائیں، آپ سری نگر میں کس جگہ رہتے ہیں، یہ مجھے بتائیں. میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ سری نگر کی نوٹا جامعہ مسجد وہاں وہ بند ہے، وہ نماز کے لیے کب سے بند ہے؟ ادھر نماز پڑھنے نہیں جا رہی ہے. کل کی نیوز پڑھا ہوں میں، ANN کی ویب سائٹ یہ پہ جا کے کل کل کی نیوز پڑھی. ہوا ہے، انہوں نے کہا کال دیں گے. 1 سال کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، ہندوستان جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ان کے بارے میں آپ بات کریں نا. نہیں، وہ تو پھر آپ کا فیلئر ہے، وہ تو آپ کو فیلئر ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ 47 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے آکوپائیڈ ہے. 47 سے آپ نے کیا تیر مارے ہیں جو اب آپ ماریں گے؟ بچوں کو وہاں بینائی سے محروم کیا گیا، اس پہ ذرا آپ بات کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو نہیں کرنے دیں گے وہ. مجھے پتا ہے آپ کے دل کے اندر محبت ہے اس تاریخ آزادی کی. ارے سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں ہنسا رہے ہیں مجھے یہ کہہ کے؟ کیوں اپنے آپ کو مروانا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کیا غلط بات کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مکاری بول رہے ہیں آپ، بے وقوف بات بول رہے ہیں آپ. یہ کہہ کے کیسی بات کہی آپ نے؟ بس کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف کو کیا کیا؟ وہ بھی صحابی تھے، وہ بول سکتے ہیں. اور جو سجاد پیری کے ساتھ ہوا وہ میں پڑھوں آج آپ کو، سجاد پیری کی ہسٹری سناؤں آج آپ کو. آپ پہلے آپ جو وہاں پہ کچھ پیپرز نکلتے ہیں نا اردو میں، آپ ان کو پڑھ دیں سر. جو جموں کشمیر کے پیپر ہیں ان کو بھی پڑھا کرے کبھی کبھی، تو آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، پھر ہم اس ٹاپک سے ہٹے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حمید صاحب، میں آپ کو سوال کرتا ہوں. میں نے کہا اس پہ بھی بات کریں. میں وہ جو بات کر رہا ہوں کہ وہاں بالکل ماس ریپس ہوئے ہیں. کیا کنن پوشپرا نہیں ہوا؟ کیا آشا اور نیلوفر کے ساتھ ریپ نہیں کھینچ رہے ہیں بار بار آپ؟ ایک ہی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. میں نے کنن پوشپر پر پروگرام کیا ہے، اپنے گھر پہ نہیں لگائے پھر دیکھیں میں نے کنن پوشپر پروگرام کیا ہے. آپ کو ہسٹری سمجھ آئے گی جو آپ جھوٹ لوگوں کو بول رہے ہیں. آپ بات سنیں، سوال سنیں حمید صاحب، سوال سنیں. کون سا جھوٹ؟ مطلب دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ پہ دباؤ ہے، آپ بات نہیں کر سکتے ہو. سر غلط بول رہے ہیں آپ، اپنی بات واپس کریں. کوئی دباؤ نہیں ہے یہاں پہ. میں پھر آپ کو ڈیبیٹ میں نہیں بلاتا، وہاں پر ڈیبیٹ میں نہیں بلاتا. ہم آپ کی طرف پیڈ ایجنٹس نہیں ہیں، ہم آپ کی طرف پیڈ ایجنٹس نہیں ہیں، پیڈ ایجنٹس نہیں ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ہمیں فریڈم آف پریس نہیں ہے، یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. ہم بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ عادت ہو گئی ہے آپ کو چلانے کی عادت ہو گئی ہے سر آپ کو. سنیں سوال. حوالہ پیسوں کی بات کی جاتی ہے، میں سوال کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس جو بھی جواب ہے آپ دیجئے، میں بیچ میں نہیں ٹوکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں حمید صاحب، تاکہ عوام سنیں نا، آج آپ اچھے سے ایکسپوز ہو جائے. سوال یہ ہے کہ جو حوالہ پیسہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں، کئی بار یہاں کی سیکیورٹی فورسز ایڈمنسٹریشن نے کہا، میں خود نہیں کہہ رہا، آپ سنیے، میں کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن یا جو ہماری جموں اینڈ کشمیر کی پولیس، لوکل اپنی پولیس ہے، یا جو باقی یہاں پہ ادارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار انہوں نے حوالہ پیسہ پکڑا ہے اور بہت سارے ایسے ہتھیار بھی پکڑے. آپ یہاں کیوں بیچتے ہیں؟ یہاں کی عوام اگر لڑنا چاہتی ہے اسٹیٹ کے ساتھ لڑے، وہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، آپ بیچ میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ وہاں پہ ISI کو جھوٹ بولتے ہیں؟ سر وہ بیچارے اپنا کام کریں گے، اپنے ملک کی ترقی کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، ہاسپٹلز بڑے بڑے بنائیں گے، آپ ان کو کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ملتا ہے آپ کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، انڈین ریزیو ہے، حوالہ پیسہ کوئی نہیں جاتا. آپ وہاں ہمارے میں کشمیری ہوں نا، میں کشمیری ہوں، وہاں برطانیہ سے بھی ایڈ آتا ہے، وہاں دنیا سے بھر سے بھی ایڈ آتا ہے. وہاں بہت سارے لوگوں نے مدد کی ہے. ہندوستان اس کو حوالہ کا نام دے رہا ہے. وہاں پر جو پیلٹ وکٹمز ہے، وہاں پر جو لیگل آپ کو پرسن چاہیے، وہ کس طرح سے کیس کرے گا جو جیلوں کے اندر ہے، ان کو وہاں ایڈ کی ضرورت ہے. ہم جو ہماری مثال کے مطابق ہم مدد بھی ان کو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسے ہمیں پیسہ دیتا، ایسے سے ہم پیسہ نہیں لیتا. آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا لبریشن سیل، جو آزاد کشمیر کا ادارہ ہے، وہ ہمارا خرچہ پانی چلاتا ہے. ہمارے اس تاریخ کو فورن آفس جو ہے نا پاکستان کا، وہ ریکگنائز کرتا ہے. یہ ایسا ہندوستان میں یہ بھوت سوار ہوا ہے
کبوتر جائے تو ISI نے بھیجا, وہاں سے کوئی بھی ہوا چلے تو ISI نے بھیجا, وہاں سے ٹڈی ڈال گیا تو یہ پاکستان نے بھیجا, اب ان کو بھی تعاون آیا تو پاکستان نے بھیجا, یہ ISI بھیج رہی ہے. یہ ہندوستان جو ہے نا بخار کا شکار ہے, وہ ڈر رہا ہے کی بات ہے کہ آپ تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حمید صاحب. اپنے ملک کے تحفظ کے کام کر رہی ہے. سر پاکستان کو پلنے کیوں نہیں دیتے, پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نہیں کرتے, آپ کشمیر کے پیچھے پڑے ہیں سر. مطلب مروا آپ اس ماں سے پوچھئے نا جس کا ایک لال تھا, ایک بچہ تھا, وہ بچارا اس کا چلا گیا ہے, اس کے گھر جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہاں اسی روموں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی میں سوال دوسرا, چلے حوالہ کا میں نے پوچھا, اب سٹون پیلٹنگ کی بھی ہم بات کرتے ہیں. سر جب ہم سٹون پیلٹنگ کی بات کرتے ہیں, کشمیر میں ابھی 4G بند ہے, آپ بہت چلا رہے ہیں, انٹرنیشنلی آپ جو ہے وہ پیڈ نیوز دیتے ہیں, باقی چیز جو بھی کرتے ہیں آپ کا اپنا کام ہے, آپ کریں آرام سے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. سوال میرا یہاں یہ ہے کہ جو سٹون پیلٹرز ہمارے بچے ہیں, چاہے وہ جیل جاتے ہیں کیا جاتے ہیں, وہ بھی ریسنٹلی ہم نے ڈائریکٹر جنرل آف, جو پریویس ہمارے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تھے وید صاحب, ان سے یہ بات کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم واپس قومی دائرے میں لائے اور جو بچے بند ہیں ان کو واپس چھوڑے, لیکن آپ لوگ ان کو پرووک کرتے ہیں, بعد میں ان سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور انہیں آپ کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتے, مذہب کا واسطہ, کوئی اور چیز کا واسطہ, جس طرح سیاسی پارٹیوں نے جموں کشمیر میں یہاں کا بیڑا گرک کیا وہی آپ لوگوں نے کیا. تو یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہے ایڈمنسٹریشن لیول پہ, ان پہ آپ کیا جواب دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ وہاں 2G ہے, 2G چل رہا ہے, انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمیں سال پیچھے دھکیل دیا گیا. میں تو وہ سوال بھی اگر سوشل میڈیا پہ وہاں قدغنے ہیں, 2G وہاں چل رہا ہے اور اسے پوسٹ شیئر نہیں ہوتی ہے, تو سوشل میڈیا پہ ہم کیا پروپیگنڈا کریں؟ ہندوستان جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ہیلتھ متاثر ہے, وہاں پر سکول کب سے بند ہے. آپ سٹون پیلٹر کی بات کر رہے ہو, میں نے پہلے کہا کہ ہم اگر کہیں کہ پاکستان سٹون پیلٹر کو پیسے دیتا ہے 1000 2000 کو, لاکھوں کی تعداد میں جو ہے, کیا سب کو وہ پیسے دے سکتا ہے؟ یہ چوتھی نسل کے اندر جنریشن میں ہماری جو ہے نا چوتھی جنریشن, اس میں منتقل ہو گئی ہے تاریخ. ہم کسی بھی صورت جو ہے نا ہندوستان تسلط اس کے جبرانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرنے والے. ہمارے بچے مجاہد بچے ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, یہ آپ کی ہپوکریسی ہے, یہ آپ کا جھوٹ ہے. افسوس کی بات ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں, افسوس کی بات ہے. جب آپ کے بچے کو بچہ نکلے گا, خدا نہ کرے, میں آپ چاہتا ہوں آپ کے بچے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بنے, جس دن آپ کے گھر میں لاش آئے گی نا سر سمجھ پائیں گے. اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے بچے سارے مجاہد بنے, کس طرح کی بات پرووک کرتے ہیں کشمیری بچوں کو. آپ وہ قلم لے کے لڑیں گے, وہ قلم ہاتھ میں لے کے لڑیں گے, جو بھی ان کو کرنا ہے ہاتھ کے قلم. اور آپ یہ بات کریں, شرم کریں حمید صاحب, آج پوری دنیا دیکھیں کہاں جا رہے ہیں اور آپ کسی کی بات کر رہے ہیں. میرے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ, کس طرح کی ایجوکیشن آپ کر رہے ہیں, آپ پہ کس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں حمید صاحب میرے پروگرام میں. اپنی بات کو واپس لے, آج کیا ہوا آپ کو, کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اپنے بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں, اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں, اور یہاں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ, میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, میرا بچہ ڈاکٹر ہے, میں نے کہا وہ بھی قربان. یہاں کے ڈاکٹر نہ بنے, آپ کے بچے ڈاکٹر بنے. آپ کے بچے ایکسپوز ہو گئے نا, آپ کو پتا, مجھے آپ کی ہسٹری پتا نہیں ہے. میں آج آپ کی ہسٹری حمید صاحب سناؤں گا آپ کو, میں آپ کی ہسٹری آج آپ کو سناؤں گا ہندوارہ سے, کیسے گئے آپ, کیا کیا آپ نے حمید صاحب. خود کرا, میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے ایجوکیشن چھوڑ دی ہے, میں جدوجہد میں شامل ہوا, میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے, میں دنیا کے پاس گیا ہوں. آپ یہی کہیں گے نا سر, آپ تھوڑی یہاں جو ہے کوئی اور بات کریں گے, چائنا میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں. اور اسی طرح ہر کشمیری جو بھی یہاں ہے وہ تاریخ آزادی کے حوالے سے اپنا حصہ برابر ڈال رہا ہے. اور ان لوگوں کچھ اور بات کہی اور, یہی تو آپ نے کیا, کشمیریوں کو بیوقوف بنایا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں تیر مارے ہیں. تیر تو کوئی مارا نہیں, جہاں کے بچوں کو بیچاروں کو پریشان کر دیا. حمید صاحب مجھے اور ایک بات بتا, اگر ہم پاکستان زیر انتظام کشمیر کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے 2G انٹرنیٹ وہاں پہ ابھی دستیاب ہے, مطلب پلان کر رہی ہے گورنمنٹ لانے کی؟ بالکل, وہاں ایسکام چل رہا ہے, وہاں تمام کمیونیکیشنز ہیں, تمام. یہ ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے, ہندوستان پروپیگنڈا جو یہاں میں سنا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں. آزاد کشمیر کا صاحب ہے, ان سے پوچھیں, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, بجلی 24 آور, پانی, ہر کچھ سہولیات ہے وہاں پر. یہ لوگ نے خریدے ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو جنرل حسین کے سوشل میڈیا سیل کے بندے ہیں, جو اجیت کمار دیول کے سوشل میڈیا سیل کے بندے ہیں, یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سری نگر کی چینل پہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات چھوڑے, آپ جواب دیں بس. مقبوضہ کشمیر میں ریفرنڈم پہ بات کرتے ہیں, پھر دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. چلیے دوسری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا
جو پاکستان زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ کوئی ٹی وی چینل ابھی وجود میں آئے گی فیوچر میں؟ کیا پاکستان پرمیشن دے گی؟ جس طرح سری نگر میں بیٹھ کے آج آپ مطلب اسٹیڈیو میں بات کر رہے ہیں، اسلام آباد سے آپ سری نگر میں بات کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہوں گے آپ، اور میں بھی امید کروں گا کہ جو بھی ایشو ہمارے ہیں آپس میں وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کیا وہاں پہ کبھی وہاں پہ پرمیشن دی جائے گی کسی ٹی وی چینل کے لیے؟ بالکل، وہاں پر اگر پرمیشن لیا جائے مل سکتا ہے. وہاں پر جو یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، جو لوکل سطح پہ چینل چل رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ آپ کا سری نگر میں پاسپورٹ آفس کب آیا؟ آپ کے فوج میں کوئی جنرل ہے؟ آزاد کشمیر کے 7 جنرل ہیں آرمی میں. پاکستان کی جو فوج ہے نا 2.5 لاکھ، اس میں فوج آزاد کشمیر کی ہے. آپ مجھے بتائیں ہندوستان کے جو مشنز ہیں باہر، ایمبیسیز، کوئی کشمیری کوئی امپلائی کوئی پیان بھی ہے ادھر؟ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. پاکستان کا جو اس وقت ڈاکٹر انجینئر پروفیسر پاکستان کے جو ہائی لیول یہاں جو بیوروکریسی ہے اس میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. کیونکہ زیادہ فوجی نہیں ہے، یہ سچ ہے، جموں کشمیر کے زیادہ فوجی نہیں ہے، لیکن پروفیسر ڈاکٹر انجینئر تو ہے، اتنا مجھے پتا ہے. فوجیوں کے بارے میں پتا. ہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے خواتین پائلٹ بن چکی ہے، یہ بھی آپ کو ذرا یاد کرا دوں. کیا دوبارہ میں نے کہا یہاں کی بچیاں پائلٹ بن رہی ہے، جہاز اڑا رہی ہے، جہاز جو نا ہوا میں ہوتا ہے. نام یہاں کی بھی بالکل بچیاں، بڑا ٹیلنٹ ہے. آزاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے نا وہ 95 ہے لٹریسی ریٹ. اسلام آباد کا 65 ہے. وہاں کے لوگ بہت ہی ہنرمند ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں. وہاں کے لوگ زیادہ تر باہر کیوں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ امریکہ کے اندر لوہا منوایا اس انٹرنیٹ کے زمانے میں. پاکستان کے بچیاں بھی پائلٹ ہیں. جسے ابھی نندن کا جہاز گرایا وہ بھی آزاد کشمیر کا ہے، راولا کوٹ کا ہے. ابھی نندن اب یاد نہیں اس کو، وہ آزاد کشمیر کا وہ تھا. آزاد کشمیر کے 7 جنرل ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے بچہ، جو ہماری نسل آگے بڑھ رہی ہے وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے بھی آگے ہیں. ریٹ 95 ہے. چلیے بہت خوب. اب میں آپ کو وہ سوال پوچھتا ہوں. وہاں پر ایک بچی کو لے کے وہ مجھے بتائیں ان کی کرکٹ ٹیم میں کوئی کشمیری ہے؟ پاسپورٹ آفیسر 2 سال میں ادھر آیا، یہ تو باہر تھا. ہمارے 10 سے 15 بچے ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ. نام گنا مجھے یاد بھی نہیں آئے گا کتنے نام ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. مجھے آپ پاکستان زیر انتظام کا ایک بچہ کہیے جو پاکستانی ٹیم میں ہے. پھنس گئے نا اپنی بات میں. آج آپ ایکسپوز ہونے والے ہیں سر، اسی لیے میں نے پروگرام میں کہا کہ آج آپ پھنس جائیں گے. پھنس گئے تو ایک نام بتائیے. پاکستان زیر انتظام کشمیر میں جو پاکستان کی ٹیم میں لیڈ کر رہا ہے. سر سوال سنیں گے، سوال سننا چاہیں گے آپ؟ اور مجھے اور ایک سوال آپ بتائیے. آپ چونکہ خود ہندوارہ سے ہے، آپ پاکستان گئے اور بہت سارے لوگ پاکستان گئے، جو لوگ یہاں واپس آئے کیونکہ ان کی فیملیز یہاں پر ہے، آپ کی فیملی بھی ہوگی، ہم یہ درد بھی سمجھتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کشمیر واپس آئے، ہندوارہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے؟ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں امید کروں گا آپ کو آنے دیا جائے گا. لیکن کیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن آپ کو آنے دے گی یہاں؟ کیونکہ آپ نے کافی پیسہ وہاں لوٹا ہوگا. دیکھیں یہ جو CS فائر لائن ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان، اس کو ہم نہیں مانتے. ہم جا بھی سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے، جو ہماری زمین ہے یہ ہندوستان کی نہیں ہے. میں کسی بھی صورت ہندوستان کی انتظامیہ سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کروں گا. لعنت نہیں بھیجوں گا مودی کی انتظامیہ پہ. یہ قابض ہے. یہ آپ کی زبان ہے سر، ہم کتنی پیار سے بات کر رہے ہیں، ہم کتنی پیار سے میٹھے انداز میں بات کر رہے ہیں، اور آپ تو گالیوں پہ بھی آ رہے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ سر اس سے آپ کو کون سا کریڈٹ ملنے والا ہے وہاں پہ؟ سر اس سے کوئی پوائنٹ ہی نہیں ملے گا آپ کو یہ چلانے سے. وہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی پوائنٹ دیں گے نہیں. میں آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی یہاں فریلی گھومتا ہوں. آزاد کشمیر پاکستان ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہوں. پاکستان میں یہاں امان اللہ خان صاحب جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کا حامی تھا، اسلام آباد میں بیٹھا تھا. ہمیشہ اس کو پاکستان نے عزت کی نگاہوں سے دیکھا ہے. جی یہ پروپیگنڈا جو ہندوستان کر رہا ہے، یہ جو اس کے ہتھ کنڈے، یہ جو حربے ہیں، یہ مکمل ناکام ہے. اچھا سر سوال سنیے. یہاں پہ جو علاقائی پسند لیڈرز تھے، ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کرے، اب دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتا، نہ ہم کشمیریوں کو. جی ابھی یہاں جو علاقائی پسند یعنی جنہیں حریت لیڈرز کہا جا رہا تھا، اب وہ نہیں رہے ہیں. چاہے کچھ گھروں کے اندر ہے، اب کچھ باہر فورن جانا چاہتے ہیں. اور سعید علی شاہ گیلانی کی ایک بڑی بات یہاں پہ چل رہی ہے. بڑے اچھے بڑے لیڈر ہے، بزرگ لیڈر ہے. مجھے بتائے انہیں جو اعزازی تمغہ دیا گیا تو انہیں نے واپس کیوں دیا جو خبروں میں آیا ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے بھی جو لوگ وہاں پہ ہوں گے وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ گیلانی صاحب سے رابطہ کریں، انہیں کہیں ایوارڈ لے تاکہ نیوز میں نہ آئے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے، سعید علی شاہ گیلانی ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے.
جن کا نعرہ مقبول ہے ہر گلی کوچے میں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ویل پرسنالٹی ہے پاکستان اور کشمیر کے اندر جنوبی ایشیا میں، ان کی عزت افزائی تحریک آزادی کی خدمات میں ان کو وہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور سید علی شاہ گیلانی پچھلے 12 سال سے گھر میں نظر بند ہے، ہندوستان خوف زدہ ہے ضعیف شخص سے، ضعیف لیڈر سے، اس پہ کیوں قدغنے ہیں؟ وہ اب جہاں جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے، ان کو ایمان دے، وہ ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، وہ پاکستان کے دل میں بسنے والی شخصیت ہے، وہ اس کی جو قدردانی ہے پوری دنیا میں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہندوستان کا نیریٹو ہے، یہ ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو گھروں میں بند کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ چوتھی جنریشن کے ساتھ لڑ رہے ہو، آپ سپلائی و دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ تین جنریشن تباہ کر دی ہماری، آپ نے تباہ کر دیا، آپ لوگوں نے برباد کر دیا، آپ لوگوں نے کبھی کشمیر کے نام پہ، کبھی آزادی کے نام پہ، کبھی ایجوکیشن کے نام پہ لڑے، کبھی ترقی کے نام پہ لڑے۔ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ پاکستان زیر انتظام کشمیر میں اگر آپ کام کریں گے ہم اچھا سمجھیں گے، آپ ان کے لیے کام کریں۔ وہاں پہ بھی 2G نہیں چل رہا ہے جو میں آپ نے خود کہا ہے، وہاں پہ یونیورسٹیاں بنائیں، وہاں پہ کالج بنائیں۔ کالج بھی یہاں سب کچھ ہے۔ میں نے کہا 95% لٹریسی ریٹ ہے آزاد کشمیر کا، پاکستان بہت آگے جا رہا ہے۔ سر وہاں پہ چلیے اردو کیوں پڑھایا جا رہا ہے زیادہ؟ ابھی انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے انگریزی میں بات کرتا ہے۔ وہاں پہ اگر ڈاکٹر پروفیسر بھی ہو اور ماشاءاللہ اچھے جگہ پر بھی ہو، پاکستان زیر انتظام کشمیر میں وہ اردو میں ہی بات کرے گا، انگریزی اس کو آتی نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ عمران خان یہ چیزیں چینج کر پائے گا؟ پالیسی جواب تو نہیں دیں گے، آپ چلائیں گے۔ پاکستان کے اندر اس دہشت گردی میں بھی یہ ریاست ملوث ہے۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا، وہاں پیپلز وار گروپ، آسام، ناگالینڈ، منی پور، ساؤتھ انڈیا، یہی آپ کہیں گے 47 سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بھی، ہمارے جو سیکنڈ جنریشن دی ہے، تھرڈ جنریشن، اب فورتھ والی جنریشن بھی یہی سنے گی۔ بالکل چوتھی جنریشن ہماری جو ہے اس وقت جو ہے نا تحریک آزادی ان کے اندر منتقل ہو گئی ہے، وہ کسی بھی صورت سرنڈر نہیں کریں گے، کسی بھی صورت بھارتی جابرانہ اور غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چلیے سوال سننے کے لیے تیار ہے سر؟ اگر آپ تھک گئے ہوں پانی بھی پی سکتے ہیں، پانی پی لے اور میں مزید سوال پوچھوں گا سر۔ پانی یہاں جو ہے نا جہلم کا پانی آ رہا ہے، وہ ہم پی رہے ہیں۔ اچھا سری نگر کا پانی آ رہا ہوگا، اچھی بات ہے، پیلے پیلے سر، میں کون سا روکنے والا ہوں آپ کو پانی نہ پیلے۔ یہ مودی کو ہے جو کہتا ہے میں بند کروں گا، دیکھ لیں اس کا کس طرح وہ بند کرے گا، دیکھتے ہیں۔ چلیے سر، اگر ہم علیحدگی پسند یعنی حریت کی بات کرتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان زیر انتظام کشمیر میں ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ سٹیٹمنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے اچھے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، آپ یقین مانیں بہت زبردست سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں آپ، اور شاید خود ہی لکھتے ہوں گے، لیکن مجھے بتا دیں پالیسی ہوتی ہے وہ ہے کہیں پر آپ کی؟ کیونکہ یہاں پہ تو دکھی نہیں، یہاں پہ تو جب 2008 ہوا، 10 ہوا، 16 ہوا، یہاں پہ یہی کہا گیا کہ میں آپ کا لیڈر ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ میں کارکن ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں۔ لیڈر ہمارا سید علی شاہ گیلانی ہے جو سب قوم کے رہنما ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو انہوں نے حریت سے علیحدگی کیوں کی؟ حریت سے کیوں نکل گئے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ایسا گیلانی صاحب کے ساتھ؟ کیا کیا گیلانی صاحب کے ساتھ؟ ایک بزرگ لیڈر ہے، کیوں وہ نکلے حریت سے؟ آپ لوگ جو سیٹیں بھیج رہے تھے نا، ایکسپوز ہو گئے، آپ MBBS کی سیٹیں بھیجنے والے آپ لوگ ہیں۔ اور بتائیے آج لوگوں کو کتنی سیٹیں بھیجی آپ نے؟ وہاں سے آئی غریبوں کو دیجئے، آپ نے یہاں پہ بولا بھائی 10 لاکھ دیجئے، ایکسپوز کر دوں گا میں اس میں بھی آپ کو بہت جلدی MBBS کی سیٹوں کا بھی خلاصہ کروں گا اس پروگرام میں۔ یونیورسٹی میں مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، جو MBBS سیٹیں لے کے MBBS سیٹوں کا جواب دیجئے، پہلا سوال تھا، جواب نہیں دیا، چلایا آپ نے میرے پروگرام میں، ابھی 40 منٹ ہو گئے ہیں، صرف چلایا سر آپ نے، ایک سوال پوچھا میں نے، جواب نہیں مل رہا۔ MBBS سیٹیں اس کے فیوچر کو بنایا جائے گا۔ ہندوستان میں اپنے ایڈیٹر سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑے میری آواز جو ہے وہ زیادہ بڑھا دے، میں ان کی آواز کم سن رہا ہوں۔ جی بتائے۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں MBBS سیٹوں کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ بار بار وہ نیوز میں آتا ہے، وہاں پر بھی یہاں پر بھی، کیا آپ لوگ MBBS کی سیٹیں بھیج رہے ہیں؟ میں نے پہلا سوال کیا، جب تک میرے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے تب بھی پوچھوں گا، کیونکہ میں اس سوال کو چھوڑتا ہی نہیں۔ آپ جواب دے نہ دے، کچھ بھی ادھر ادھر کی بات کریں، میں آخر میں سلام کرتے کرتے بھی کہوں گا بھائی MBBS کی سیٹیں، چور لوگوں نے چوریا کی سیٹیں خالی جموں کشمیر میں جو دی گئی۔
مجھے بتا دیں اگر کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, بتا دیں کوئی اسٹوڈنٹ ادھر پکڑ لیں, اس کو بتائیں آپ نے سیٹ خریدی ہے. یہ وہاں پر ہندوستان نے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اخبارات میں ایڈ دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا, چائنا فلانی جگہ آپ کو سیٹیں دے دیں گے. یہ ہندوستان نے وہاں ہائر کیے ہیں, اور جو ہندوستان وہاں یہ گناونا کھیل کھیل رہا ہے, یہ بدنام کر رہا ہے, یہ منہ کی قانون سے پڑے گی. مجھے پاکستان کے حوالے سے ایک آدھ سے آپ مجھے ایویڈنس دے دیں کہ کسی حریت رہنما نے, وہاں تو آپ بہت سارے لوگ ہیں نا, پوچھیں نا ان سے, پیسے لیے ہیں کسی نے, ثبوت تو مجھے دیں. یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ ہندوستان کے اخباروں میں آتا ہے, یہاں کے اخباروں میں تو نہیں آتا. اچھا پاکستان زیر انتظام ہے, آپ چاہے تو میں ویڈیو بھی دکھاؤں لیکن ڈر لگے گا. پاکستان کے زیر انتظام میں جو ہے آپ کا فلیگ اتارا گیا ہے, وہ 2 یا 4 دن پہلے میرے پاس ویڈیو بھی اویلیبل ہے, کیوں اتارا گیا, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو آپ کی فوج ہے کس طرح سے پٹائی ہوئی, وہ پاکستان کا فلیگ کیوں اتارا گیا سر, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں, وہ برطانیہ سے لڑکا آیا ہے, وہ چونکہ ان کی لابی کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ جب ادھر آیا تو اس نے ہنگامہ شروع کیا چوک میں, اور اس کے بعد وہ اس کھمبے پہ چڑھ گیا, اس کو اتارنے کی کوشش کی, اس کے بعد اس کو سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر لیا, کیونکہ اس نے ایک وائلیشن کی ہے, وہ باہر سے آیا, اور بھی ادھر آزاد کشمیر میں لوگ ہیں, وہاں پر اگر اس طرح کا اس نے کھیل کھیلا ہے, کس کے کہنے میں کیا, یہ ہندوستان کے اشاروں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سر وہاں کوئی جھنڈا اتارے تو وہ برطانیہ سے ہو گیا, یہاں کوئی کرے تو وہ بتاتے ہیں آپ اینٹی انڈیا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کیسی بات کر رہے ہیں, مذاکیہ جواب دیتے ہیں سر آپ. تو لہٰذا یہ جو ہلالی پرچم ہے یہ ہماری شان ہے, سری نگر میں دفن کیا جاتا ہے ہمارے نوجوان کو, اس میں یہ ہلالی پرچم ہے, اس کی بہار آپ نے کل 14 اگست کو وادی کے اندر دیکھی ہوگی. سر آپ کے فلیگ اتارے ہی جا رہے ہیں وہاں پہ, دیکھیں ڈیولپمنٹ کا حال کیا ہے, سڑکوں کا حال کیا ہے. ایک بار سری نگر آ کے میں پھر ایک بار کہوں گا, جموں کشمیر پہ بات ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں ہے, بات ہونی چاہیے, اور میں کہتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے, لیکن یہاں ڈیولپمنٹ دیکھیے سر, کہاں آپ کا پاکستان زیر انتظام کشمیر, کہاں وہ پہاڑی ایریا جس کو آپ ڈیولپ نہیں کر پائے 47 سے لے کر آج تک, یہاں آ کے دیکھیے. آپ تو کہہ رہے ہیں مارداڑ ہے, گولیا ہے, 7 لاکھ فوج ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات اپنی جگہ پر, لیکن یہاں ڈیولپمنٹ دیکھیے سر, کتنے بڑے کالج, ایمز آ رہا ہے یہاں پہ سر, سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اشیا کا. وہاں تو بم پھٹے ہیں, وہاں میں نے پچھلی دفعہ جب روڈ دیکھا, میں آ رہا تھا سری نگر سے سوپور میں آ رہا تھا, وہ بم پھٹے ہیں. کب آئے تھے آپ؟ نہیں, آپ نے کہا نا آپ یہاں آئے تھے اور ایک جھوٹ پکڑا گیا, کب آئے تھے؟ وہاں پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے جموں میں, آپ کب آئے تھے؟ مسلم اکثریتی علاقے میں نہیں ہو رہا. سر بچپن کی یاد کر رہے ہیں نا صاحب, جب 4-5 سال کے ہوں گے, تب کی بات نہیں ہے, 2020 سے 2020 چل رہا ہے سر. اس دھوکے میں نہیں آئیں گے ہم. ہندوستان کی تسلط کو, اس کے جابرانہ قبضے کو جب تسلیم ہی نہیں کرتے, ہم کبھی اس کے شہری ہی نہیں تھے, ہم کبھی بھارتی نہیں تھے, ہم آج بھی اپنے حق آزادی کی بات کر رہے ہیں, ہم آج بھی جو ہے نا اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان ترقی کے ناموں سے, ان جو ہے نا تعمیر ترقی کی باتوں سے ہمیں جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے. مودی ہوش کے ناخن لے, اپنے روش جو ہے وہ ختم کرے. اگر اسے دنیا کے اندر امیج بنانی ہے, اگر دنیا کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں ڈیموکریٹ, جو اس کا ڈیموکریسی جو کہلانے کا جو دعویٰ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنی بات منواؤں, سیکیورٹی کونسل کے اندر مستقل نشست پہ بیٹھ جاؤں, تو اسے چاہے کہ محمود ذریعہ جموں کشمیر کے عوام سے اپنی فوجیوں کا انخلا وجود میں لائے, وہاں سے ان کو نکال دے, وہاں اپنی ایجنسیوں کو, وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ختم کر دے, وہاں لوگوں کو جو ان کو ریلیز کر دے. تو اسی میں اس کی بلائی ہے, نہیں تو بھارت بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. سر آخر میں سوال, مجھے آپ یقین مانیے, آپ مجھے وہاں سے بھی سوال آ رہے ہیں, پاکستان زیر انتظام سے سوال آ رہے ہیں. میں کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہو, میں کہوں گا آپ کہو گے جرمنی سے سوال آ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ چلانے کے لیے یہ نا پاکستان زیر انتظام کشمیر, اگر چننے آزاد کشمیر لکھا, میں وہی پڑھوں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ابھی تک 2G نیٹ چل رہا ہے, 4G کا, وہاں 3G کا سوال نہیں, 4G کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ پاکستان میں بات کریں نا, بچوں کو 4G دے سر, وہاں پہ ہم 5G یہاں پہ لگا رہے ہیں, بڑے بڑے سسٹم لگ, ٹھیک ہے سچویشن ابھی یہاں پہ خراب ہے, ہم بھی چاہتے ہیں 4G ریسٹور ہو, بار بار ہم کہتے ہیں یہاں پہ جموں کشمیر میں 4G چل رہا تھا, کوئی ایشو ہوا جس پہ بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرز یہاں پہ بات اٹھا رہے ہیں, سب چلا رہے ہیں 4G ہونا چاہیے, ہم تو 5G کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ 3G نہیں دے پا رہے ہیں لوگوں کو, کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا, آپ نیو پور کی طرف چلے جائیں نا, یہ پھر سے ہو گیا سر پروپیگنڈا, آپ کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, سائڈ پہ آپ جائیں نا, وہاں 4G چل رہا ہے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو دور دیہات علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی رسائی نہیں ہے وہ 1-2 علاقے ہیں. آپ گلگت بلتستان کے اندر جائیں وہاں بھی 4G ہے, وہاں اسکام کام کر رہا ہے. اسی طرح سے آزاد مظفرآباد کے اندر آپ جائیں, یہ کس نے آپ کو کہا؟ لون صاحب آگے جا رہے ہیں. لون صاحب تنویر احمد تھا وہ JKLF کا جس نے جھنڈا لگایا, آپ نے بولا وہ بھی جرمنی سے آ گیا. 2G کی بات کرو آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے, سڑکوں کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جموں کشمیر سب کے نہیں ہے. آپ کب کے چلے گئے, اب آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے, بچے آپ کے ڈاکٹر بھی بن گئے, آپ کہہ رہے ہیں میں سری نگر آ چکا ہوں. کہاں سے آ گئے, حوالہ منی لے کے آ گئے یہاں پہ؟ آپ حقائق کو سامنے لائیں. آپ مقبوض ریاست جموں کشمیر کی بات کریں جہاں پر 9 سے 10 لاکھ فوج ہیں, جہاں کے بنیادی حقوق سلب ہے لوگوں کے, جہاں پر قتلیں ہیں. سر آخر میں یہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں وقت کی قلت ہے, آپ سے امید کروں گا کہ پاکستان زیر انتظام کشمیر میں سڑکیں بنے, یونیورسٹیاں بنے, کالج بنے, آپ کے بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنے, اور آپ ہمارے بچوں کے لیے وہی دعا کریں. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, اور میرے ساتھ جو پروگرام میں خاص مہمان تھے پاکستان کے اسلام آباد سے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ جو خاص مہمان تھے ان کا نام پھر ایک بار اپنے ناظرین کو دہرانا چاہوں گا. عبدالحمید لون جو کہ حریت کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ وہ ریپریزنٹیشن جو ان سے چھینی گئی, بہرحال وہ بات نہیں ابھی کریں گے باتیں, اور سوالات بہت سارے ہیں جو پاکستان زیر انتظام کشمیر سے آئے ہیں, اور میرے پاس کافی سوالات ہیں. میں آج پھر ایک بار اپنے ناظرین سے کہوں گا میرے پروگرام میں کوئی بھی گیسٹ آئے, وہ چاہے جموں کشمیر کے مین سٹریم نیشنل کانفرنس PDP بھارتیہ جنتا پارٹی کسی بھی پارٹی سے ہو یا اپنی پارٹی سے ہو, میں ہر ایک سے وہی سوال کرتا ہوں جو عوام آج تک پوچھ نہیں پائی, ان کے سینوں میں سوال رہے. میں ہر ایک سے یہی سوال کرتا ہوں, میرا کوئی بھی پروگرام ہو. آج کے سوال میں پاکستان سے مہمان تھے, وہی سوال تھے جو آج تک پوچھے نہیں گئے, اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں. خود انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور کہا بھی کہ ان کا بچہ ڈاکٹر ہے, اور آپ نے خود سنا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کا بچہ مجاہد بنے, جبکہ ان کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے تھے. بہرحال آج کے پروگرام سے اجازت کا طلبگار ہوں. کل پھر ایک بار 7 سے 8 میں ہوگی ملاقات. جب تک کے لیے آپ کو رمرا اللہ نگہبان. آپ دیکھ رہے تھے NN نیوز وادی کشمیر کا واحد اور پہلا TV چینل. بارہمولہ سے بالکل